अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हैं, मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया, कल पोलिंग होगी, लेकिन मेरा मौजू है वादे और दावे। पहले ज़रा अपोजिशन की क़यादत के दावों का जिक्र हो जाए। सबसे पहला दावा है मरियम बीबी का, जो कहती हैं पछतावा हुक्मरानों का मुकद्दर है। गो के उन्होंने तो हालिया हुक्मरानों की बात की है, लेकिन जाने क्यों लगता है कि जुमला बहुत सारे अदवार की अक्कासी करता है। दूसरा दावा है बिलावल भुट्टो साहब का। वो कहते हैं 15 नवंबर यानी कल गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। अब ये कामयाबी किस बना पर है, ये भी कहीं ना कहीं वो खुद ही जानते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वक्त का जितना दौरानिया इन इंतखाबात के लिए उन्होंने वहाँ गुजारा है, शायद उनका ये दावा बनता भी है, लेकिन इन दावों का पूरा होना या हवा होना 2-3 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। रह गई हुकूमत या उसके नुमाइंदों की सियासी मुहिम, जिसके दौरान उन्होंने भी कई दावे और वादे किए हैं। अब इस सारी सूरत हाल पर एक शायर का कलाम है जो उसने अपने किसी महबूब के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ मैं उसको अवाम की जानिब से अपने अपने महबूब हुक्मरानों से मंसूब करूँगा, यानी उनकी यादों से जुड़ी बातों, दावों और वादों का जिक्र है। या यूँ कह ले कि एक आम आदमी किसी भी हुक्मरान के हुकूमत में आने से पहले के तमाम वादे और दावे याद करके भरपूर नफ़रत का इजहार कर रहा है। एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये नफ़रत की वजह हालिया मसाइल भी हैं जो हल नहीं हो पा रहे, जिसमें एक महंगाई थी, जिसका जिक्र बरमला वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं। और इसी सूरत हाल के बायस एक आम आदमी की ज़िंदगी में ख़ज़ां के बाद भी ख़ज़ां ही आती है, बहार नहीं। बकौल शायर, मुझे यादों से नफ़रत है, मुझे बातों से नफ़रत है, सभी दामों से नफ़रत है, कसम वादों से नफ़रत है, हर उस लम्हे से नफ़रत है जो तेरी याद में गुज़रे। ये यादें, वादे और दावे वो हैं जो हुक्मरान इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से करते हैं। चलें इसी नज़्म का कुछ और हिस्सा भी आपके सामने रखता हूँ। मुझे इस दिल से नफ़रत है जो तेरे दर्द सहता है, जो सारे दर्द सहकर भी अभी तक क्यों धड़कता है। सहन में रहे कि ये धड़कनें भी आम आदमी की हैं। मुझे नफ़रत दलीलों से, जवाबों से, हवालों से, मुझे नफ़रत मिसालों से, जवाबों से, सवालों से, ज़वाबत और असूलों से। ये सब झूठे दलासे हैं, ये सब हैं खोट नीयत का। मुझे नफ़रत तनावों से, ख़ताओं से, जफ़ाओं से, मुझे नफ़रत दुआओं से, वफ़ाओं से, सदाओं से। मुझे मकफूर रहना है, मुझे मजबूर रहना है। मुझे नफ़रत उजालों से, घटाओं से, हवाओं से। मुझे बारिश से नफ़रत है कि आदत तशनगी की है। बहारों से भी नफ़रत है कि मेरे दिल के आंगन में ख़ज़ां के बाद फिर से एक ख़ज़ां का दौर आता है। नाज़रीन, मैं दुआ गो हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी में ख़ज़ां के बाद ख़ज़ां नहीं, बहार ही आए, आमीन। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजिया का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा अपने मेहमानों की जानब जाना। मेहमानों का तारुफ आपके सामने मैं रख दूँ। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियात मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है। PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेज हैं, सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरमा सोफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ मैं नाज़रीन आपको तारुफ कराता जाऊँ, एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका भी ताल्लुक़ है और तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ वाशिंगटन से मौजूद हैं ऑनलाइन सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ सर। वालेकुम सलाम राना साहब, गुड टू बी दोनों विद यू। शख्सियात का बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब और पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है वो पहले मैं ज़रा सोफिया से बात करूँगा। मकबूजा वादी में कश्मीरियों पर सुलह, मुजाहिदीन ने 4 भारतीय फ़ौजी हलाक किए और 12 ज़ख्मी कर दिए। और इसी का अगर मैं आगे तसलसल बढ़ाऊँ तो भारतीय फ़ौज की LOC पर फिर बिला इख्तियार फायरिंग, 4 शहरी शहीद, 12 ज़ख्मी कर दिए गए। पाक फ़ौज का मुँह तोड़ जवाब, 5 भारतीय फ़ौजी जहन्नुम वासल। बुज़दिल फ़ौज के अहलकार असला छोड़कर फ़रार हो गए। सोफिया, मेरा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों ये हट धर्मी नहीं जाती, ये बरकरार है मकरू चेहरा भारत का
جو پوری دنیا دیکھ بھی چکی، اور اس کے باوجود یہ صورتحال ہے، LOC پر بھی اشتعال انگیزی اور جس طرح یعنی جھڑپ ہوئی ہے مجاہدین کے ساتھ، تو کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ اچھا، صرف عادل اس کو مجاہدین کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھڑپ ہوئی ہے، اس کو آپ اس طرح سے کنسیڈر نہیں کر سکتے، کیونکہ صرف کل کے دن میں بھارت نے مختلف سیکٹرز کو مقبوضہ کشمیر کے نشانہ بنایا، بلکہ اگر لائن آف کنٹرول کی وائلیشنز کی بات کی جائے تو 2023 یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں بھارت نے تقریباً 2737 کمٹمنٹس کی ہیں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کی، اور یہ ایگریمنٹ پاکستان نے 2003 میں بھارت کے ساتھ، پاکستان اور بھارت کا انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ تھا جس میں لائن آف کنٹرول کی پاسداری شامل تھی. اور بھارت کے حوالے سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھارت کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر یا ان سیکٹرز کو نشانہ بنا کر جہاں پر لوگ ہیں، زندگی ہے، عام لوگ، بچوں کو اگر آپ نے کل مورچے دیکھے ہوں جہاں پر دکھایا جا رہا تھا کہ اسکول جانے والے بچے کس طرح سے مورچوں میں محصور ہوئے ہیں، خواتین کس طرح سے پریشان ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رول بنتا ہے وہ ہمیں یہاں پہ مسنگ نظر آ رہا ہے اور ہمیشہ سے نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب تک اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کا سٹینڈ نہیں لے سکی کہ بھارت کشمیر میں کس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے ان کے اوپر ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب آپ اس سے ہٹ جائیں تو لائن آف کنٹرول تو بالکل ایک مختلف چیز ہے. ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کے جن سیکٹر کو بھارت ہمیشہ نشانہ بناتا ہے، اس دفعہ جو نئی چیز ہمارے سامنے آئی وہ شاردا تھا. شاردا میں نارملی نہیں انڈین لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کرتی ہے انٹرنیشنل جو انڈین فورسز ہے، لیکن اس دفعہ ہمیں یہ نظر آیا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ اچھی خاصی کوئی بمباری اٹیک کیا گیا ہے، بالکل، اور عام لوگوں کے لیے مشکل کریٹ کی جا رہی ہے. بھارت کا چہرہ اس وقت انٹرنیشنل برادری کے سامنے یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت جو دعوے کر رہا ہے وہ جھوٹے اور کھوکھلے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی تک اس طرح سے جس طرح ان کو ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی ہے. نہیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پہلے سے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے، بھیانک چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود چینج کیوں نہیں آتا اور یہ ظلم و ستم یعنی مزید بڑھائے ہی جاتے ہیں؟ آخر کس سوچ کے تابع؟ پرہیپس مودی کی گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے، اور جس طرح سے 5 اگست کے بعد ہم نے سینیریو دیکھا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ آزاد کشمیر کے بھی بہت سارے سیکٹرز کو وہ آکوپائیڈ کرے اور وہاں پر اپنا تسلط قائم کرے. یعنی یہ تسلط کو بڑھانے کی ایک خواہش ہے. بالکل، اور یہ مودی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں. صحیح. میں ذرا فیض صاحب سے بھی گفتگو کروں گا. فیض صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں جو بھی ظلم و ستم ہے، ایک تاریخ ہے اچھی خاصی، یعنی تاریخ رقم ہو چکی ہے اور ظلم و ستم کی بھی اچھی خاصی داستانیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان معاملات میں شدت ہی آتی ہے. کل کپواڑہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں پہ یعنی جھڑپ ہوئی اور مجاہدین نے جس طرح مقابلہ کیا، بھارتی فوجی جو ہیں وہ ہلاک کیے اور ساتھ میں ان کے زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد LOC پر جو صورتحال رہی بھارت کی جانب سے، یعنی نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے، پھر پاک فوج جواب بھی دیتی ہے اور اس کے بعد انہیں اچھی خاصی منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو یہ ساری کی ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی بھارت کا وہ چہرہ، شفاف چہرہ؟ دیکھیے رانا صاحب، اس وقت جو جیسے صوفیہ صاحبہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت جو مودی سرکار ہے ان کی پالیسی یہی ہے کہ وہاں پر مسلسل ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی صورتحال کو رکھا جائے کہ جہاں لوگ دبے رہیں، خوف میں رہیں، اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف کوئی باقاعدہ آواز نہ اٹھ سکے. آپ نے جو دیکھا کہ جو لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے، جو مطلب اتنے عرصے سے جو چلا آ رہا ہے معاملہ وہاں پر، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے جو عالمی برادری کی جو بات کی، اس وقت دنیا میں چونکہ 2-3 ایسے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے 2-4 بڑے واقعات ہیں. ایک تو جو پینڈیمک ہے، کرونا وائرس کووڈ-19 کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ممالک میں خصوصاً امریکہ میں ایک نئی سرچ دوبارہ شروع ہوئی ہے. صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 1,70,000 یہاں لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں اس سے. تو اور پھر صدر ٹرمپ کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو لوگوں کی جو توجہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ ان 2-4 چیزوں پر ہے، خصوصاً ویسٹرن میڈیا کی، جس کی وجہ سے مودی کو، بھارت کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس کور کے ساتھ
اپنی کارروائیاں جاری رکھے اور لوگوں پر مظالم توڑتے رہے تاکہ ان کی کمر توڑ دی جائے. اس طرح سے کمر توڑ دی جائے کہ وہ پھر دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں. یہ ان کی ایک اسپوکن ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب اور ظاہر ہے پاکستان کی اپنی مشکلات ہیں, پاکستان بھی ایک حد تک اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ ان کی کھل کر سفارتی اخلاقی جو بھی ان کی مدد ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن ہمارے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم باقاعدہ اس لیول پہ جا کر ان مجاہدین کی یا کشمیری عوام کی ہیلپ نہیں کر سکتے. لیکن فیصل مجھے تو یہ پوچھنا ہے کہ پہلی بات تو پاکستان کے حوالے سے ہم لفظ استعمال کریں تو ملک دشمن, اور دوسری بات خطے کے حوالے سے بات کریں تو ہم دشمن. یہ سارے کے سارے کردار بھارت کی یعنی بھارت سے جڑے ہوئے ہیں, مودی سرکار سے جڑے ہوئے ہیں, تو آخر یہ سوچ کیوں نہیں بدلتی کچھ عرصے کے بعد؟ یعنی اس میں شدت آتی ہے, کمی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا. دیکھیے ایسے افسوس کی بات یہ ہے, اور میں مطلب دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایک عالم اقوام ہے اس کا ضمیر بیسیکلی وہ صحیح یا غلط, اچھا یا برا نہیں ہے, وہ بلکہ ان کا جو تعین کرتے ہیں اپنے فیصلوں کا وہ ان کے اپنے ذاتی اور اپنے قومی مفاد پر ہو رہا ہے. اور اکثر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے مظالم سے صرف نظر کیا جا رہا ہے جو بالکل ان کے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. نہیں, لوگ جانتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. کوئی بھارت کوئی ایسا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ اس کو آپ خاموشی سے جو ہے نظر انداز کر سکے. ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک بہت بڑی اکانومی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ویسٹرن جو اپنی قومیں ہیں یا ویسٹرن میڈیا ہے جن کو بڑا فخر ہے اس بات پر کہ وہ ہمیشہ بہت ہی صحیح بات کرتے ہیں اور بڑے آبجیکٹو ہوتے ہیں, اور ان کی جو کوریج جذباتی نہیں ہوتا, تو کم از کم ان چیزوں پر تو ان کو کچھ چیزیں سامنے لانا چاہیے. آ رہی تھیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سی باتیں ہیں کشمیر کے موضوع پر یہاں کے مین اسٹریم میڈیا میں آئیں. واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, CNN اور بھی جو دوسرا یہاں میڈیا ہے, وہاں پر فرنٹ پیج پہ وہ اسٹوریز چل رہی تھیں. لیکن جب سے الیکشن سائیکل شروع ہوا ہے امریکہ میں, یہاں لوگوں کی پوری توجہ, اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ جیسی شخصیت ایک ایسی ہے کہ وہ پوری آکسیجن اپنی طرف کھینچ لے رہا ہے. وہ ہر دفعہ کو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور پورا میڈیا جو ہے ایک ٹویٹ شروع ہو جاتا ہے اور پورا میڈیا اس طرف لگ جاتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کب تک یہ معاملات ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا کشمیریوں پہ ظلم ختم ہوتا ہوا کہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں دو بہت اہم فیکٹر ہوں گے, بہت اہم فیکٹر ہیں, اور اس میں آپ بھی جانتے ہیں. پہلی بات تو خود اپنے کشمیری ہمارے بھائی بہن جو مظلوم عوام ہیں وہ کس حد تک اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, کس حد تک ریزسٹنس دیتے ہیں, وہ بہت اہم بات ہے. اللہ نہ کرے کہ ان کی جو ہے ان مظالم کی وجہ سے کمر ٹوٹ جائے, وہ بیٹھ جائیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے. اچھا, دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان ایک اس دنیا میں واحد ملک ہے, واحد ریاست ہے جو ان کی کھلے عام باقاعدہ طور پر آفیشلی ان کی مدد کر رہی ہے, ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹیکلی اور مورلی. ایک تو یہ کہ ان کا اپنا ریزسٹنس کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی اپنی اسٹرینتھ اس مقصد کے لیے کس حد تک استعمال ہوتی ہے. چلیں فیصل, میں مزید آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا. میں ذرا صوفیہ سے پوچھوں. صوفیہ, تو پھر بین الاقوامی کردار یعنی کیوں خاموش ہیں, کیوں اس میں ہلچل نہیں آتی, اور کیا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے فیض صاحب کی بات کو اگر کنٹینیو کریں کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے انٹرنیشنلی وہ عام حالات سے مختلف ہے. پینڈیمک ہے, US کا الیکشن ہے, آن دا ادر سائڈ آپ دوسری چیزیں دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اگر میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے, جس طرح فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے, تو پرہیپس میڈیا نے آرٹیکل جب 370 اور 370A نافذ کیا گیا تھا کشمیر میں تو کچھ آواز اٹھائی تھی, اور اس وقت کیونکہ سچویشن ایسی ہے اور میڈیا کی توجہ اور بہت ساری چیزوں کی طرف ہے تو کشمیر کا مسئلہ پیچھے چلا گیا ہے. لیکن جب کبھی بھارت لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کرتا ہے اور اس طرح سے ہیومن رائٹس کے تمام جو اینگلز نکل کے ہمارے سامنے آتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو, OIC کو, اور جو اتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے, ان کو بھارت کے اوپر ایک زور دینا چاہیے. یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اخلاقی سطح پر اور مورلی بھارت کو سپورٹ کر رہا ہو. پاکستان یا ایشیا کے تمام ممالک اگر اس بات کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں
تجارت ہونی چاہیے, اس علاقے میں آمد و رفت بڑھنی چاہیے, اس علاقے میں ترقی آنی چاہیے. تو تمام چیزیں اس بات پہ فوکس کرتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کب حل ہوگا. کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو عالمی سطح پر ایشیا کا جو امن ہے وہ داؤ پہ لگا رہے گا, جس لیکن طرح میں تو نہیں ہے. سمجھتا کہ یہ ایک طرفہ حل ہو پائے گا, کیونکہ بار بار پاکستان آفرز بھی کرتا ہے, مذاکرات کی آفر بھی کرتا ہے, امن کی پیشکش کرتا ہے, لیکن بھارت وہی ہر اس درمیان معاملے میں 3 فریق ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر ہم سائٹ پہ کر بھی دیں, پاکستان, بھارت اور کشمیری عوام, تو ان تینوں فریقین کا ٹیبل پر آنا بہت ضروری ہے. اور ہمیں ہمیشہ جو ہٹ دھرمی نظر آتی ہے وہ بھارت کی طرف سے, کہ بھارت کسی بھی طرح سے کشمیر کے موضوع کے اوپر میز پر آنے میں ناکام رہا ہے, اور وہ نہیں مزید آنا بڑھائی تو چاہتا. جا سکتی ہے, کیونکہ تیسرا فریق جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی پاورز کا بھی تو ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں گا, کیونکہ کل الیکشن ہے گلگت بلتستان میں, تو اسی حوالے سے بات کروں گا. انتخابات ہیں کل, مہم کا وقت ختم ہو چکا ہے اور کل پولنگ ہوگی. 3 بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور نون لیگ. کیسے دیکھ رہی ہیں ان ساری صورتحال کو, گلگت بلتستان کے الیکشنز کو؟ لیکن میں اس پہ گفتگو مزید کروں گا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہوگا. ناظرین, پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوفیہ صدیقی. صوفیہ, میرے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا, گلگت بلتستان کا انتخابات شروع ہو گئے ہیں, کل پولنگ ہوگی, مہم ختم ہو گئی, تو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اچھے خاصے مقابلے ہیں 3 بڑی جماعتوں میں, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. دیکھیں, انتخابات کی گہما گہمی ہمیشہ پاکستان میں ایسی ہوتی ہے. پرٹیکولرلی اس دفعہ گلگت بلتستان کے انتخابات اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہاں پر آئینی اصلاحات کی بات کی گئی ہے, اور وہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ مرج کیا جائے گا اور آفیشیلی مرج کیا جائے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ تبدیلی کے تاثر کو اور جو امپیکٹ ہے تبدیلی کا وہ کس طرح سے لے کر آتے ہیں. یقیناً بہت امپورٹنٹ دن ہے کل کا, اور عوام کے لیے ایک رائے کے اظہار کرنے کا جو موقع ملے گا. اگر میں لفظ استعمال کروں کہ یہ تو وعدے یا دعوے کیے جا رہے ہیں ان سے آئینی حقوق کے حوالے سے, ابھی تک یہ تو پہلے بھی ہوئے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اتنے وہ ریلائبل دعوے ہیں یا ریلائے کرے گی وہ عوام؟ عدیل, ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس سے پہلے گلگت بلتستان پہ کسی حکمران جماعت نے آئینی اصلاحات کی بات اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے. اس کا پہلے کہیں نہ کہیں ایک میٹنگ ایسی ہو چکی تھی جس کا یوں کہنے کے زیادہ تاثر بڑھتا ہے. نہیں, اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہونے والی وہ میٹنگ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوگی جتنا کہ وہاں پر اٹھنے والی آوازیں ہیں. گلگت بلتستان کی جو اس وقت پڑھے لکھے عوام ہیں وہ تمام حکمران جماعتوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. اور جوں تعلیم عام ہوگی یقیناً اس طرح کے سوال مزید اٹھیں گے. اس لیے حکمران جماعت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. گلگت بلتستان کو کشمیر کے ساتھ لنک کرنا نہ بھولیں, کیونکہ بھارت ہمیشہ مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک ساتھ مرج کرتا ہے. اور ابھی بھی جب بھی آئینی حقوق کی بات آئی تو آپ کو نظر آیا ہوگا کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکمران بہت اسٹرانگ قسم کی کشمیر کے حوالے سے کمپین کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان تو کشمیر کا حصہ ہے, اس کو وہاں سے علیحدہ کر کے نہ دیکھا جائے. لیکن فیکچول اگر آپ پوزیشنز پہ جاتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہے. 1947 میں جو ڈیسیشن ہوا تھا اس میں جو کشمیر کے حکمران تھے انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا, جبکہ گلگت بلتستان کے جو لوگ تھے اور حکمران تھے انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہوں گے. اس وقت جو ایکچول لائن آف کنٹرول پر جو پوزیشن چل رہی ہے چائنا کے حوالے سے, اور گلگت کو دیکھ لیں, خنجراب کا علاقہ دیکھ لیں, پھر جہاں پر بھارت کی اور چائنا کی فورسز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے, تو یہ تمام چیزیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے اوپر امپیکٹ کریں گی. اور گلگت بلتستان کی عوام کا اس وقت فرض ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو کس کو دیکھ رہی ہیں آپ تینوں جماعتوں میں سے؟
دیکھنا یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کی عوام اپنا جو ہمیشہ سے ایک رویہ ہے کہ وہ حکمران جماعت کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، کیا اس دفعہ بھی کرنے جا رہے ہیں یا نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی اور وحدت المسلمین کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وحدت المسلمین کے ساتھ ہے. تو یہ جو الحاق ہے دیکھنا ہے کہ وہ یہ اپریہینڈلی مجھے ایسے کوئی نہ لگتا کوئی ہے رنگ لائے گا، لیکن تاریخ تو ہے کہ جو وفاق میں حکومت کرتے ہیں وہی وہاں پہ جیتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اور اس تاریخ کی وجہ یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جماعت حکمران جماعت کہ جس کو سپورٹ نہ ہو وہ اگر حکومت میں آ جائے تو وہاں پر جو لوگوں کی ترجیحات ہیں اور لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ کام ہے وہ رک جاتے ہیں، اس لیے پرہیپس وہ ایسی ہی جماعت کو الیکٹ کرتے ہیں جن کے جو وہاں پر وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں. فیصل آپ کی جانب آؤں گا میں. اور گلگت بلتستان کا انتخاب کل ہونے جا رہا ہے، کل پولنگ ہوگی اور وہاں پہ اچھی خاصی کمپین کی گئی تینوں جماعتوں کی جانب سے. حکمران جماعت جو ہے وفاق میں پی ٹی آئی، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو کا اچھا خاصا دورانیہ ہے وہاں پہ رہنے کا، انہوں نے وقت گزارا، اور نون لیگ. کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے سیناریو کو اور وہاں کے کل کے انتخابات کو؟ جی اگین بہت بہت شکریہ. عدیل دیکھیے، چونکہ گلگت بلتستان کا معاملہ بھی کشمیر سے جڑا ہوا ہے اور ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے پاکستان کے لیے یہ، اور یہ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک آئینی بحث ہے، حالانکہ پرائم منسٹر نے باقاعدہ یک طرفہ طور پہ اعلان بھی کر دیا تھا اس کو صوبہ بنانے کا، لیکن ایک بہت ہی ایک حساس معاملہ ہے، اور پاکستان کو خود پاکستان کے اندر سے اور کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں اور اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تاریخی وجوہات موجود ہیں. اچھا، چونکہ کشمیر کا میں تھوڑا سا جو ہماری پچھلی جو گفتگو ہو رہی تھی میں چاہتا تھا کہ ایک نقطہ اور اس میں ایڈ کر دوں. وہ یہ کہ جو آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ تبدیلی آخر بھارتی رویے میں تبدیلی کیوں نہیں آتی اور کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے مظالم کے باوجود، اتنی بربریت کے باوجود ایک عالم اقوام کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا. تو اس میں آپ دیکھیے ایک بات جو اہم ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے مودی کو پریٹی مچ ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا. ایک رسمی طور پر دو چار باتیں کہیں لو لیول پر کچھ ہوئی جو کشمیر کے حوالے سے، لیکن کوئی بھی ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ یا اس کی ان مظالم کے خلاف انسانی حقوق کے حوالے سے، اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے، یہاں کی میڈیا نے تو آوازیں اٹھائیں لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اور انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا. اس کے برخلاف اب مجھے امید یہ ہے کہ اب نیا ایڈمنسٹریشن اگلے سال 20 جنوری سے آ جائے گا. جو بائیڈن باقاعدہ بڑی بھاری اکثریت سے منتخب ہو گئے ہیں اور ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود اور ان کا الیکشن کے نتائج ماننے انکار کے باوجود وہ صدر کا ہونے کا حلف اٹھا لیں گے 20 جنوری کو. تو اگر بائیڈن کے آپ باقاعدہ ان کے جو پروگرام اور ان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں تو کشمیر اس پر موجود ہے. کشمیر کے معاملے پر انہوں نے باقاعدہ ویڈیو جاری کی تھی. وہ جو 370 جو مودی نے ریووک کیا اس کی انہوں نے مخالفت کی. جو انسانی جو حقوق ہیں وہاں ان کے متعلق بات کی گئی ہے. تو آپ اس لیول پر مجھے یقین ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی دیکھیں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی امریکہ کی نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریسلی لے گی اور بہت بہتری کے چانسز ہیں. ہاں، تو مجھے یقین ہے کہ اس پہ ضرور فرق پڑے گا، کیونکہ خود کملا ہارس حالانکہ جو ان کی امی بھارتی تھیں، وہ خود بھارتی نژاد ہیں اور اپنے آپ کو انڈین امریکن بھی کہتی ہیں وہ، لیکن انہوں نے بھی کشمیر کے متعلق یہ کہا تھا کہ کشمیری عوام اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، اور یہ ویڈیو پہ موجود ہے. تو یہ اپنے وعدوں سے یعنی امید کی جا سکتی ہے بہتری کی کہ اگلی حکومت شاید کہیں نہ کہیں کچھ ایسے اقدامات کرے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ مداوع ہوگا معاملات کا. گلگت بلتستان کا انتخاب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، گلگت بلتستان کا معاملہ دیکھیے یہ ہے کہ یہ بیسکلی آپ دیکھیے تینوں جماعتوں کے پاس کوئی نئی چیز تو ہے ہی نہیں، کوئی ایسی دینے کی، صرف شخصیات کی جنگ ہے یہ کہ ووٹ مریم نواز کو پڑے گا، بلاول بھٹو زرداری کو پڑے گا یا عمران خان کو پڑے گا، اور آپس کی ان کی میکینیشنز ہیں کہ اپنے یہ کس طرح سے جوڑ توڑ کرتے ہیں، اتحاد بناتے ہیں اور ووٹ کس طرح سے اپنا ٹرن آؤٹ کرتے ہیں. تو آپ دونوں نے جو بات کی کہ بیسکلی جو وہاں کے عوام یہ چاہتے ہیں کیونکہ جو بیسک اس پورے علاقے کو انتہائی
اس کے اسٹریٹجک علاقہ ہونے کے باوجود بہت بری طرح سے نظر انداز کیا گیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کا یہی ایک انٹرسٹ ہے کہ وہ کون سی پارٹی کے ساتھ جائیں جہاں کے ان کے اپنے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں, خصوصاً ان کے بچوں کی تعلیم کا, صحت کا, جو اپنی کمیونیکیشنز ہیں وہاں کی, روڈ وغیرہ, یہ سب چیزیں. تو اس میں اسی کے اس پر فیصلہ ہوگا. اب تک کے جو پولز آئے ہیں, میں نے دیکھا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ پاپولر جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف وہاں کامیاب ہو جائے گی, اور چونکہ اس کا جو وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد ہے اس کی وجہ سے بھی ان کی کچھ اسٹرینتھ بڑی ہے. تو میرا ایک اندازہ یہ ہے کہ شاید معاملات اس طرف جا رہے ہیں. لیکن اگین یہ کوئی جنگ اور یہ جو ووٹ ہے یہ خاص پروگرامز یا کسی خاص منشور پر نہیں, بلکہ صرف شخصیات اور مفادات پر لڑا جا رہا ہے. صحیح. اور آپ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی. اچھا, لیکن میں تھوڑا سا بیانیے کی طرف بھی جانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ذرا صوفیہ سے پوچھ لوں کہ صوفیہ, دعوے بڑے کیے جا رہے ہیں, دعوے یعنی دو دعوے تو واضح ہیں, بلکہ مریم نواز کا دعویٰ تو بڑا عجیب ہے. انہوں نے بول دیا ہے کہ انتخاب شفاف ہو یا دھاندلی زدہ, حکمرانوں کو پچھتاوا ہوگا. اچھا, ایک یہ دعویٰ ہے ان کا, اور دوسرا دعویٰ ہے بلاول بھٹو کا. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کل الیکشن ہے اور پولنگ ہوگی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی پیپلز پارٹی کی ہے. تو یہ دعوے آپ کو یعنی 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا دورانیہ ہے, اس میں کیا واقعی دعوے پورے ہوتے نظر آتے ہیں یا ہوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ عدیل, تقابلی جائزہ لیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, اور انہوں نے کس قسم کی جو الیکشن کمپین کی ہے اس کا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف انہیں آئینی لحاظ سے سپورٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک مکس سا رد عمل دیا ہے, جبکہ پی ایم ایل این پاکستان فوج کے اگینسٹ جو نیریٹو جا رہا تھا وہ ان کے جلسوں میں بہت عام نظر آیا, ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہوئے نظر آئے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہاں پر پی ایم ایل این کو وہاں کے لوگ اس لیے بھی مسترد کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے افاد سے محبت کرتے ہیں, اور یہ جو پوائنٹ شاید وہ اس پہ تناظر میں لے کے جاتے رہے ہیں کہ ان کی فیور میں جائے گا, وہ ان کے اگینسٹ جا سکتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا رد عمل نہیں. تو مختلف کیا ہے. شاید آپ کو یہی لگتا ہے اسی وجہ سے جو انٹرویو انہوں نے بی بی سی کو دیا اور جن باتوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں, ڈائلاگ کی طرف, تو کہیں نہ کہیں یہ سیاسی چال ہے کہ وہاں پہ وہ ڈائلاگ کس کے ساتھ کرنا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نہیں, بالکل واضح طور پہ انہوں نے بولا ہے کہ رابطے ہوئے ہیں یہ وہ. الیکشن کے آخری دن آپ یہ کہہ رہے ہیں رابطے تو مسلسل ہیں نا, یہ نہیں ہے کہ رابطے کہیں پہ منقطع ہوئے ہیں, رابطے ہمیشہ سے ہیں اور یہ رابطے ہمیشہ رہیں گے. اس لیے کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز حکمرانی کے لیے آتی ہیں اور وہ راول پنڈی جاتے ہیں یا آپارا میں آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں, تو وہ صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کی ساکھ کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچایا جائے. اگر یہ آخری دنوں میں بھی بیانیہ تبدیل کیا گیا ہے تو کوئی اثر انداز ہوتا وہ نظر آ رہا ہے انتخاب؟ بالکل بھی نہیں, اس لیے کیونکہ ایک چیز جس کو ہم سب لوگ نگلیکٹ کر رہے ہیں, ان تمام جلسوں میں آپ یہ دیکھیں لوکل زبان میں ان سے بات نہیں کی گئی, ان سے اردو زبان میں بات کی جاتی تھی, اور مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جس طرح کہ بس وہ کچھ سن رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. سلام دعا ڈزنٹ میٹر, لوگوں کے لیے جو چیز زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے, اٹریکٹیو ہوتی ہے, وہ ان کی لوکل زبان ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ تو شاید پی ٹی آئی کے رہنما انہوں نے بھی نہیں کی. بالکل نہیں کی ہوگی. یہ تمام جلسوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ عوام کو جب دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک اسٹیچو کی طرح بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ کہنا چاہتے ہیں صاحب؟ فصیح و بلیغ اردو میں تقریر کی تھی ہمارے علی گنڈا پور صاحب, تو وہ جہاں تک وہ اردو کی بات ہے, تو چونکہ بہرحال اردو ایک رابطے کی زبان ہے, اس وجہ سے مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ کم از کم میسج تو وہاں پہنچ رہا ہے. لیکن آپ بھی مجھے یہ بتا دیں کہ بیانیہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں, مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں پچھتاوا حکمران جماعت کو ہوگا, اور بلاول بھٹو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کل کامیابی پیپلز پارٹی کو ملے گی, تو یہ دعوے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے وہی ہے, دیکھیے دعوے ہی ہیں, اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. ابھی آپ کو ایک آدھ روز میں برا معلوم ہو جائے گا سب کچھ کہ بھئی کس طرف ہے معاملہ. لیکن جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ کس بنیاد پر, جیسا کہ ابھی صوفیہ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ وہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یا افواج کے بارے میں آپ جو باتیں کر رہی ہیں یا وہاں پورا ایک نیریٹو بن رہا ہے, تو وہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے. وہ بیک فائر وہاں نہیں, وہاں کے علاوہ پورے پاکستان میں کر سکتا ہے. کیونکہ ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ جو کہ کچھ شکایتیں رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور ان میں سے بہت سی شکایتیں جائز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں,
لیکن ایک جو ریئلائزیشن ہے، فائنل انالیسس یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک دو چیزیں لازم ملزوم ہیں، اس کے نہیں تو بغیر فیض صاحب آپ کو نہیں لگتا بیانیہ بدلتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا؟ بیان نہیں، بہت انہوں نے، میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی ہی خود اپنے ہی بیانیوں کو انہوں نے نیگیٹ کیا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ کہ ہم وہ کس کو تسلیم کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جن سے وہ ان کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کن سے وہ بات کرنا چاہتی ہیں۔ جب جمہوریت پسند ایک پارٹی ہے تو وہ کس طرح سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ایک موجودہ حکومت کو، جو کہ لارجلی ایک اسٹیبلشڈ ایک جمہوری حکومت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے اور بالکل اس میں کوئی خامیاں خرابیاں نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ 2018 کے الیکشن میں کچھ بے قاعدگیاں بھی ہوں گی، لیکن ایک لارجلی ایک ایکسیپٹڈ ایک ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن ہے ہمارے پاس، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کو بھیجیں آرمی چیف سے اور جو نہیں تو یہ لفظ دھاندلی جو استعمال ہو رہا ہے بڑا مختصر، میرے پاس وقت ہے، محدود وقت ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دھاندلی کا جو نعرہ بجایا جا رہا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے؟ نہیں، ووٹ کو بے عزتی کی جا رہی ہے نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو آپ چلائیے، تحریک چلائیں، آپ ان کے خلاف تحریک چلائیں، جب تحریک چلائیں، اگر تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو فورس کریں، آپ خود اپنے وہ اسٹیشن دیں، پارلیمنٹ جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کو ہٹانے کا، اس حکومت کو آپ ضرور اپنائیں، اس میں کوئی مجھے میں کوئی اعتراض صوفیہ نہیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو دھاندلی کا بار بار کہا لیکن یہ تو جاتا آپ ہے؟ ایک ماورائے آئین آپ اقدام کی بات کر رہی ہیں نا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے بات اس وقت ہوگی جب ان کو بھیجیں، تو یہ تو نہ صرف یہ کہ خلاف آئین ہے بلکہ آپ کے اگین آپ کے صحیح، اور فیصل ایڈ کرتی ہوں یہاں پہ، ان تمام سیاسی جماعتوں کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دور رہے پولیٹیکل ایشوز سے، تو وہ پبلک کے سامنے آ کے کم از کم اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں کہ فیض صاحب ہم نے تو پی ٹی آئی کا نام ایگریمنٹ لیا، کرنا آپ کو چاہتے ہیں۔ فائنل نام دیں گی کسی بھی جواب؟ دیکھیں گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جیتے گی، اور بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ وہ حکمران جماعت ہے تو وہی جیتے گی، تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کل کی جو پولنگ ہوگی اس میں تحریک انصاف کو جیت نظر آ رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ملتی ہوئی بظاہر نظر آ ایسا رہی ہی ہے۔ نظر آ رہا ہے۔ صحیح، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی۔ صوفیہ آپ کی آمد کا شکریہ، اور فیصل آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔